अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासिर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ नौइयत के मामला और मसाइल के हवाले से गुफ्तगू करते हैं और शब रोज़ यही कोशिश होती है अवामी मामला और मसाइल के ऊपर बात की जाए। और अब क्योंकि जश्न आज़ादी का मौका करीब है, इस हवाले से तैयारियाँ जारी हैं। और बड़ी अजीब सी बात है कि इतने नामसाइब हालात और इतनी परेशानियां होने के बावजूद लोग इसको बड़े भरपूर तरीके से मनाते हैं। अल्लाह ताला ये जज्बा सलामत रखे, ये बड़ी तक़वियत देती है ये चीज़। और ख़ास तौर पे जो 14 अगस्त का दिन है ना, ये सारा साल जिस तरह की बातें होती हैं, जिस तरह मायूसी फैलाई जाती है, ये महज एक दिन हमारे पास ऐसा होता है कि तमाम चीज़ें जो है वो ख़त्म हो जाती हैं और फिर से एक उम्मीद जागती है कि इंशाल्लाह आने वाला वक्त जो है वो इस मुल्क के लिए बेहतरी लेकर आएगा। तो खुदा करे ऐसा ही हो, हर साल ये दुआ करते हैं इंशाल्लाह ये ज़रूर वो वक्त आएगा, वो वक्त करीब है कि इंशाल्लाह हालात में बेहतरी भी आएगी, अमन व सुकून भी होगा, जिसका ख्वाब हम सब ने देखा, हमारे बुज़ुर्गों ने देखा इस पाकिस्तान का, वो ज़रूर एक वक्त आएगा कि शर्मिंदा ताबीर होगा। और इसके साथ साथ बहुत सारे पैगामात मौसूल हो रहे हैं मुख्तलिफ़ मामलात पर, मौज़ूआत के हवाले से, तो कोशिश करेंगे इंशाल्लाह आगे चल के उसके ऊपर गुफ्तगू की जाए। लेकिन हम सब का जो सबसे पसंदीदा इस वक्त जो मौजू है ना, मुल्क की सियासत है। सुबह से लेकर शाम तक हर शख्स इसी के ऊपर बात करना चाहता है, सुनना चाहता है, तज्ज़िये करता है, तबसरे करता है। सोशल मीडिया पे देखता हूँ जब, तो तामीरी जो गुफ्तगू है या मामलात पर बहस बहुत ही कम, बल्कि ना होने के बराबर हमें नज़र आती है। और जितनी भी गुफ्तगू होती है, जितनी भी लोगों की बातें होती हैं, उनकी जो तवज्जो है वो मुल्क की सियासत की तरफ है और सियासी सूरत हाल के हवाले से। ये क्या कुछ हो रहा है ऐवानों में, ऐवानों के बाहर क्या कुछ हो रहा है, मुक़्तदर हल्के जो हैं वो क्या कुछ कर रहे हैं, किसकी गिरफ़्तारी है, किसकी रिहाई है। साल साल ये सिलसिला चलता आया है और शायद आगे भी चलता रहेगा। लेकिन बहरहाल अब समझने की ज़रूरत है। मैं हमेशा इस चीज़ पे ज़ोर देता हूँ कि इन मामलात को समझने की कोशिश करें, खुदा इन चीज़ों से ख़ुद को बाहर लाएं। सोशल मीडिया की दुनिया से थोड़ी देर के लिए अपना जो ताल्लुक़ है उसको मैं मुकम्मल तौर पर नहीं कहता इससे ख़त्म किया जाए। बहुत सारी इसमें ज़ाहिर है कि कम्युनिकेशन का ज़राए भी इसमें मौजूद हैं, इसका एक ज़रिया भी है ये, उसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। ताहम ये कि मुताले के ऊपर अगर वक्त मिल जाए तो ज़रूर ज़ोर दीजिए और ये जो कुछ होता रहा है माजी में, इन वाक़यात का जायज़ा ज़रूर लें। और बड़ी अच्छी बात मैं सुन रहा था, पता नहीं मैंने किसी चैनल पे या किसी सोशल मीडिया के ऊपर ये सुनी कि अगर ये सारा का सारा आपको लगता है झूठ ही है तो उसको एक दफ़ा पढ़ ज़रूर लीजिए। क्या पता इसमें से कोई काम की बात आपको निकल ही आए, आपके समझ में आ ही जाए कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। बहरहाल ये सारा मामला आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आपके मैसेजेस मेरे पास हैं, कोशिश करूँगा आगे चल के इसके ऊपर बात करूँ। मुझसे मेहमान तशरीफ़ फरमाएँ और उनको सबसे पहले खुश आमदीद कहूँगा। मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से गुफ्तगू की जाएगी। सबसे पहले मोअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ़ फरमाएँ जनाब जावेद सिद्दीकी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक़ है और उनको मैं सुबह के वक्त खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया जावेद भाई, बड़ी नवाजिश आपकी प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। उनके हमरा तशरीफ़ फरमाए हैं मुसर्रत नियाज़ी साहिबा और बड़ी मोहतरम है, हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शोबा ख़वातीन से आपका ताल्लुक़ है और सीनियर मरकज़ी रहनुमा हैं। हमारे साथ प्रोग्राम्स में अक्सर बेशतर आपने देखते हैं। आज सुबह के वक्त मधु का रखा है, उन्हें भी मैं खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी नवाजिश है प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच। हाँ, जावेद सिद्दीकी साहब भी ज़रा फरमाइए। मैं सोशल मीडिया का तस्करा किए बगैर मेरा शायद इब्तिदाइया जो है वो मुकम्मल नहीं होता और सोशल मीडिया की जब बात करता हूँ तो आपके जो लोग हैं जिस किस्म की बातें कर रहे हैं, ना चाहते हुए मैं कहने पे मजबूर हूँ, जैसे मैंने अभी एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि मायूसी जो फैलाई जाती है, मैं सारा का सारा इल्ज़ाम आपके ऊपर नहीं धरता, मैं सिर्फ़ एक सवाल कर रहा हूँ कि ये जो कुछ हो रहा है, समझते हैं इसको ख़त्म हो जाना चाहिए कि ये जो कुछ हो रहा है जिसका सियासी आप समझते हैं कि इस वक्त आबाताब में है, इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है और ना जाने क्या कुछ हो रहा है, तो सिलसिले को ख़त्म होना चाहिए। इसके लिए पहल करने की ज़रूरत है, मुफाहमत की ज़रूरत है, इसमें बुर्दबारी की ज़रूरत है, इसमें थोड़ा सा लचक दिखाने की ज़रूरत है जो कि नज़र नहीं आ रही, ना पहले थी ना माशाल्लाह से नज़र आती। तो इसका क्या किया जाए, आपका ख़्याल नहीं है या आप नहीं समझते कि अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए मुफाहमत का और बुर्दबारी का मुज़ाहरा किया जाए, सब में ज़्यादा ज़रूरी है? जनाब फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अभी आपने सोशल मीडिया का ज़िक्र किया,
تو یہ صرف پاکستان میں استعمال نہیں ہو رہا بلکہ دنیا بھر میں اس کا استعمال ہے. اور آپ دیکھیں ریاست کے خلاف باتیں کرنے نہیں کے لیے ریاست کی نہیں, میں تھوڑا سا مجھے موقع دیا کریں تاکہ میں بول لوں پھر آپ اس کے بعد بولا کریں. تو دنیا بھر میں تعلیم کے لیے اور معیشت کے لیے, کاروباری جو معاملات ہوتے ہیں اس کے لیے, اور جو دوسری پازیٹیو چیزیں ہیں اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اور اگر پاکستان میں بھی تعلیم, معیشت اور یہ چیزیں پرموٹ ہوں آگے, اگر یہاں کی انڈسٹری ہو, تو ظاہر سی بات ہے بھی سوشل میڈیا پہ اور ہمارے پروگراموں میں اس کا ذکر ہوگا. اور کیونکہ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2018 کے بعد سے جس طرح کے حالات اور جس طرح کے مقدمات, اور پھر روزانہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو عدالتوں میں پیشیاں اور فیصلے, یہ سب چیزیں, تو اور پھر اس میں سے بہت سارے مقدمات ختم ہوئے, بے بنیاد ثابت ہوئے, بہت ساری چیزیں ہوئیں. تو اگر اس طرح کے اقدامات نہ ہوں تو, اور معیشت اور تعلیم اور صحت پرموٹ ہو, تو پھر ہم اسی سوشل میڈیا کو وہاں پہ استعمال کریں. مطلب ان چیزوں کے لیے استعمال نہیں کریں, کیونکہ اب ہماری جو سیاست ہے ظاہر سی بات ہے اس کی ایک پوری تاریخ ہے. یہ کوئی 2018 سے شروعات نہیں ہوئی. اگر آپ پیچھے بھی جائیں گے تو اس وقت بھی جو مختلف پارٹیاں تھیں وہ اسی طرح مختلف محاذ بناتی تھیں. کوئی ظاہر سی بات ہے جمہوری ملکوں میں ایک اپوزیشن ہوتی ہے, ایک حکومت ہوتی ہے, پھر وہ اپنے جو چیزیں ہوتی ہیں حکومت کے کوئی غلط کام ہوتے ہیں تو ظاہر اپوزیشن کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ اس کو کرٹیسائز کرے یا ان کی مذمت کرے اور گورنمنٹ کو ایک صحیح سمت کی طرف لے کے جائے. اچھا, کرپشن یہاں پہ ایسا نہیں کہ کرپشن یہاں پہ اب شروع ہوا ہو اس لیے اس باتیں ہو رہی ہیں, اس کی بھی پوری ایک تاریخ ہے. بالکل ہے. بلکہ اس وقت جو ملک کے حالات ہیں, اگر اس کے بیک گراؤنڈ میں جائیں کہ آج ہماری معیشت کہاں کھڑی ہے, کہ لوگ نوجوان جو ہے وہ اس ملک سے مایوس ہو, پڑھے لکھے نوجوان اکثریت اس میں جو ہے وہ ہیں جو ہائی کوالیفائڈ ہیں, تعلیم یافتہ ہیں, ڈاکٹر ہیں, انجینئر ہیں. تو وہ کیا وجہ ہے کہ وہ یہاں سے بیرون ملک جانے کے لیے کو ترجیح دے رہے ہیں. جواب دوں, آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں؟ نہیں سوال نہیں کر رہا, میں آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں. تو اگر حکومتیں کوئی بھی حکومت ہو XYZ, چاہے کسی کی بھی ہو, کسی بھی پارٹی کی ہو, اگر وہ ان چیزوں کو فوکس کریں تو پھر ہم یہ ہمارا موضوع گفتگو یہ ہو نا, جو جیسا ابھی آپ نے مجھ سے سوال کیا, یہ نہیں ہو. کیونکہ آپ دیکھیں کہ جیسے ہم اکثر پروگراموں میں پہلے بھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی غلط الزامات کے تحت کوئی بھی مقدمات ہوتے ہیں تو, اور وہ بری ہوتا ہے, جو یہ کہنا چاہیے ملزم, مجرم تو نہیں کہیں ملزم, تو لازمی سی بات ہے پھر اس بندے کو, جس بندے نے یہ کیا ہے. آپ کے منہ سے مجھے ملزم اور مجرم بڑا اچھا لگ رہا سن کے, ابھی میرے بات ذہن میں آ گئی. اتفاق سے آپ اپنی بات کریں, بڑا پتا ہے, مجھے پتا ہے کہ آپ کے ذہن میں کیا. یہ تو میں ایک جنرل تجزیہ کر, مطلب کسی کے ایک عام تجزیہ, چاہے وہ ان کی مسرت نیازی صاحب کی صاحبہ کی پارٹی ہو یا نون لیگ ہو یا کچھ کوئی بھی ہو, تو اگر ہماری یہ روایت ڈل جائے کہ غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہا جائے, اچھی بات ہے, تو پھر شاید ہم یہ ہمارے پروگرام کا جو موضوع ہو یہ نہ ہو, ہم دوسری چیزوں پہ پاکستان کی بزنس پہ کر رہے ہوں, ایجوکیشن پہ کر رہے ہوں, اور صحت پہ کر رہے ہوں. لیکن آپ دیکھیں یہاں پہ ہر, چاہے وہ صحت کا ادارہ ہو, چاہے وہ تعلیم کا ادارہ ہو, چاہے وہ آپ کا کاروبار ہو, تو وہ سب تباہی کے دہانے پہ آ گئے. تو اس لیے ہمیں مجبوراً اس پہ گفتگو کرنا پڑتی ہے اور اس کے بارے میں بتایا. اور یہ چند سال کی بات نہیں ہے, یہ اگر آپ دیکھیں نا, آپ جیسے کہ مثال ہے, ابھی بارشیں ہوئیں, آپ پورے شہر کا حال دیکھ لیں, ہمیشہ سے ایسا ہی ہوتا ہے, صحیح ہے نا. تو آپ کیوں نہیں ایک جامع پالیسی بنا کے, اچھا پھر دوسری بات یہ کہ صوبے کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو صوبے میں ایک طویل تاریخ رہی ہے مختلف پارٹیوں کی جو حکومتوں میں رہی ہیں, صحیح ہے نا. تو میرا سوال جو تھا نا وہ اس کی نوعیت تھوڑی سی مختلف تھی, میں دوبارہ دہرا دوں وہ سوال. نہیں وہ دیکھیں جو آپ کا سوال تھا نا پروگرام کے بعد اگر اسی میں میں اکثر جو بات کرتا ہوں, کیونکہ دیکھیں مسرت نیازی صاحبہ اور آپ ایک ہی پارٹی ہیں, تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اگر ہمارے جو حکومتیں ہیں وہ بجائے اس کے کہ بے بنیاد مقدمات, انتقامی کارروائیاں اور یہ سب چیزیں ختم کر دیں, اور اپنی دیکھیں ایک مثال ہے,
آپ پی ٹی آئی کے اکثر جیسے ذکر کرتے ہیں یا کوئی بھی کرتا ہے, آپ معیشت صحیح کر دیں تو لوگ ان کی طرف توجہ نہیں دیں گے. آپ تعلیم صحیح کر دیں, مطلب نہیں, آپ ابھی آپ دیکھیں نا ریجیم چینج کے بعد جو اس کو ختم کر دیں اور کام پہ توجہ دینا. تو میں جب آپ کی حکومت تھی اس وقت بھی تو یہی سوال کر رہا تھا کہ اس کو ختم کر دیں, کام پہ توجہ. اچھا نہیں تو دیکھیں, اگر ایک آپ نے کہا ان کو سزا ہو جائے گی, کام خود ہو جائیں گے, تو یہ تو حقیقت اس میں. اگر مجرم, حقیقت. اچھا مجھے آپ ایک بات بتائیں, اگر ایس ایچ او سے کہا جائے کہ جی مجرموں کے ساتھ بیٹھ کے آپ صلہ صفائی کر لیں تو معاملات سارا صحیح ہو جائیں گے, تو پھر تھانوں کی ضرورت نہیں ہے میرے خیال ہے. کیا ہے, آپ نے اس وقت بھی یہ کر رہے تھے کہ یہ جو جرائم تھے نا جس نوعیت کے, آپ کے یہاں تو وہ دو آپ کے جو تھے, آج کل پتہ نہیں کہاں ہوتا ہے, ایک میرے خیال میں کوئی شہباز گل کوئی ہوا کرتا تھا, ایک وہ, اور ایک اور 2-3 تھے بڑے وہ ہوا کرتے تھے, چودھری فواد بھی ہوا کرتا تھا. تو ہاں شہزاد اکبر وہ ادھر لنڈن میں اب تو ان کو یہی باتیں بتائی جاتی تھیں کہ ان سارے چکروں میں نہ پڑو. وہ آرٹیکل 6 کا جو ہے نا وہ فائل لے کے گھومتے تھے اور وہ یوں بانٹا کرتے تھے جیسے مسجد کے باہر وہ بانٹتے ہیں کہ یہ لو آرٹیکل 6, یہ بھی آرٹیکل 6, یہ بھی آرٹیکل 6. نہیں, ان کی باتیں بتا رہا ہوں میں کہ وہ جس نوعیت کے معاملات ہوتے تھے نا پاکستان میں, اس پہ سب پہ آرٹیکل 6 لگانے کے لیے. اب تو اس نے لنڈن میں یہ بات بیٹھ کے کہیں بھی, ایک ٹی وی کے اوپر میں نے سنا انٹرویو دیا کہ وہ جی ہمیں انسٹرکشن دی جاتی تھی کہ سب کے اوپر اس نوعیت کے مقدمے بناؤ. مجھے تنخواہ اس بات کی مل رہی تھی, جواب تو نہیں ملا. ابھی میں آتا ہوں آپ کی طرف, نیازی صاحبہ کی طرف آتا ہوں نا ذرا. آپ یہ فرمائیے کہ جیسا بھی انہوں نے کہا کہ اس میں ساری باتوں سے اگر میں اختلاف نہ بھی کروں تو یہ انہوں نے کہا کہ یہ جو صورتحال رہتی ہے کہ ہمارے ایڈمنسٹریٹو ایشوز ہیں, دیگر معاملات ہیں, امن و امان کی صورتحال ہے, بہتری کس اینڈ پر نظر آ رہی ہے, یہ تو سوچنے پہ ہم بھی مجبور ہیں, سوال کر رہے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے. پھر بارش کے بعد جو سلسلہ رہتا ہے, ابھی انہوں نے بتایا شہر کراچی کی مثال دی ہے, سالہ سال یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے, کہاں بہتری نظر آ رہی ہے. ابھی جیسے مفاہمت کا میں اگر ان کو کہوں کہ راستہ اختیار کریں تو یہ جو ناظمین اور دیگر یہ جو ہیں میئر وغیرہ, ابھی ان کے انڈر جو لوگ آتے ہیں مختلف, آپ نے علاقوں کی نشاندہی کی, بہت برا حال ہے, کوئی میوچل انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. وہ میئر صاحب کو لوگ تلاش کر رہے ہیں, وہ کہیں نہیں مل رہا ہے. ہو کیا رہا ہے, فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بات دراصل یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے ملک کے جو اس وقت معاملات ہیں وہ بڑے غمگیر ہیں, لیکن اس پر توجہ کون دیتے ہیں, اس کو بہتر رخ میں کون لے کے جاتے ہیں, پولیٹیشنز ہی لے کے جاتے ہیں, پولیٹیکل پارٹیز لے کے جاتی ہیں. تو کیا ہی اچھا ہوتا کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز بیٹھتی اور بیٹھ کے مفاہمت کی بات کرتی اور اس کا مستقبل حل تلاش کرتی, نہ کہ ہمیں یہ کہا جائے کہ ابھی اگر ہم 2 پولیٹیکل پارٹیز کے فوکل پرسن بیٹھے ہوئے ہیں تو میں کہوں کہ جی سب سے زیادہ برے اور گالم گلوچ کروں جو کم از کم پاکستان پیپلز پارٹی کی تو زبان نہیں ہے, وہ پی ٹی آئی کا وتیرہ ہے. تو اس قسم کی زبان اختیار کرنا, گالم گلوچ دینا, ایک دوسرے کو مطلب چور کہنا, چکا کہنا اور نہ جانے کیا کیا کہنا, تو ان چیزوں سے جب تک ہم ہٹیں گے نہیں. اور دوسری چیز, جب تک یاسر ہم بدلے کی سیاست کی طرف رجحان ہمارا رہے گا تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے تعلقات اور معاملات بہتر نہیں ہو سکتے. دیکھیں ایجنڈا ایک دوسرے سے مختلف ہو سکتا ہے, ہماری سوچ ایک دوسرے سے مختلف ہو سکتی ہے, ہماری سیاست کا جو ویژن ہے وہ ایک دوسرے سے مختلف ہو سکتا ہے, لیکن ہماری جو ذاتیاتی اختلافات ہیں نا, سیاست کو ذاتیات پہ نہ لے کے چلیں. اگر پاکستان پیپلز پارٹی کا جو ویژن ہے وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا پی ٹی آئی کی طرح کا ہو, اور نہ کبھی ہو سکتا ہے. تو اب ہم یہ کہیں کہ ہمارا اختلاف ہے ان سے, اور اختلاف کو جو ہم لوگ ذاتیاتی اختلافات میں اگر بدلیں گے تو اس طرح سے نہ سیاست چلے گی اور نہ ہی ہم ملکی معاملات کو بہتر کر سکتے ہیں. تو یہ حکومت تو ابھی آپ کے پاس ہے, صدر مملکت آپ کے پاس ہیں, ایک صوبے میں حکومت ہے, وفاق میں بھی آپ کا ایک بڑا بھرپور تعاون ہے, تو اس کو ختم کیوں نہیں کر دیتے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس سے بہتر اور موقع کیا ہوگا, کیونکہ پیپلز پارٹی سے زیادہ تو کسی نے یہ چیزیں نہیں دیکھی. تو آج آپ اپنے جو الائز ہیں ان کو کیوں نہیں مجبور کرتے؟ آپ کے پاس بھی ایک اختیار ہے, آپ کے پاس بھی ایک پاور ہے عوامی, تو اس چیز کو سلسلے کو ختم کیوں نہیں کر رہا ہے؟ سوال تو یہ پیدا ہو رہا ہے کہ یہ تو وہی ایپیسوڈ پھر دہرایا جا رہا ہے, آج ان کی باری ہے, کل دوبارہ سے کسی اور کی باری آئے گی, اس کے بعد پھر واپس آپ کی باری آئے گی, تو یہ باریاں کب ختم ہوں گی؟ دیکھیں یاسر, بہت ویلڈ اور بہت اچھی بات کی آپ نے کہا کہ ہمارے لوگ یعنی پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت ایسا کیوں نہیں کرتی. مجھے آپ ایک بات بتا دیجئے کہ کون سا ایسا دن یاسر گزرا ہے کہ جس دن میرے چیئرمین نے مفاہمت کی بات نہ کی ہو, کس دن میرے چیئرمین نے تحریک انصاف کی قیادت
کو یہ نہ کہا ہو آئے مل کر بیٹھیں اور اس وقت فیصلے کریں, ملک کی خاطر فیصلے کریں, تمام اختلافات کو بھلا دیں. تو یہ کب نہیں کہا گیا؟ یہ 2-4 دن پہلے کی بات ہے. تب بھی میرے چیئرمین نے یہی کہا ہے کہ جب میں کسی ہم محفل میں بیٹھیں, ٹی وی آن کریں یا کہیں ہم ٹاک شوز میں بیٹھیں تو صرف چور, اچکا, گالم گلوچ اور الزامات کے علاوہ کچھ نہیں ہو رہا ہوتا. تو خدا را اس چیز سے باہر نکلیں اور آئیں, مل کر بیٹھیں. اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ میں سمجھتی ہوں تمام پولیٹیکل پارٹیز مل کر بیٹھ سکتی ہیں, لیکن پی ٹی آئی کا وہی کام ہوگا کہ دوبارہ یو ٹرن لے لیں گے اور وہ بیٹھنا نہیں چاہتے. دیکھیں آپ مجھے بتائیں کہ میں آپ کے پروگرامز میں کئی دفعہ کہہ چکی ہوں, خان صاحب جب ایز اے پرائم منسٹر تھے تب کہتے تھے کہ جی میں ان سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا, اپوزیشن والوں سے, یہ چور ہیں, یہ ڈکیت ہیں. اور آپ خود سوچیں اسی کو جس کو ڈکیت کہتے تھے, ٹھیک ہے, چیف منسٹر بھی بنا دیا, انہیں چیف منسٹر بنا دیا, جسے چوکیدار کہتے تھے اس سے آپ نے اچھے جو ہے نا وزارتیں عطا فرما دی. اور مقصد یہ نہیں ہوتا کہ اپنے لیے تو سب ٹھیک ہے, جائز ہے, اور اگر کوئی پرسن کسی اور پولیٹیکل پارٹی کا ہوتا ہے تو وہ ان کی نظر میں شیطان ہو جاتا ہے, ان کے ساتھ وہ فرشتہ ہو جاتا ہے. تو دیکھیں اس سوچ کو بدلیں. جب سوچ کو بدلیں گے, اور میرا بھائی ابھی تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے کہ جو آتاب ہم پہ آیا ہے وہ شاید کسی پہ نہیں آیا. میرے بھائی آپ کا پر جو پاکستان پیپلز پارٹی نے بیئر کیا ہے وہ شاید اس کا 1% بھی آپ نے نہیں اس کو فیس کیا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے جتنی اسٹرگل اس جمہوریت کے لیے اور اس ملک کے لیے کی ہے, ہمارے تو قیادت سے لے کر ہمارا ایک عام پولیٹیکل ورکر بھی سولی پہ بھی چڑھا ہے اور اس نے شہادتیں بھی لی ہیں. گلی محلوں کے اندر جیے بھٹو کہنے پر کوڑے بھی کھائیں. آپ کے پر یہ وقت نہیں ہے, اور میں سمجھتی ہوں اللہ کسی بھی دیکھیں اللہ کسی بھی پولیٹیکل جماعت پر ایسا وقت نہ لائے جو پاکستان پیپلز پارٹی پہ یہ وقت آیا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں انہیں سر جوڑ کر بیٹھنے کی ضرورت ہے. اور اگر خان صاحب کو ہے کچھ ایسا ایشو وہ نہیں بیٹھنا چاہتے تو اپنے لوگوں میں سے کوئی ایک اچھا بندہ تلاش کر لیں کہ وہ بیٹھنا چاہتا ہے, تو میں سمجھتی ہوں اس کو بھی موسٹ ویلکم کہنا چاہیے. اچھا جی, اب بلاول صاحب کی مجھے اسٹیٹمنٹ یاد آئی, انہوں نے کہا کہ یہ معافی تلافی کرنے, معافی مانگے, سب سے قوم سے بھی معافی مانگے جو کچھ ہوا ہے ظاہر ہے, اور معافی مانگنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. بہت سارے لوگ ایسے رہے, لیڈر آئے, بڑی بڑی غلطیاں انہوں نے کی, اس کے بعد آئے معافی بھی مانگی انہوں نے. کم ہے اس کی ہمارے پاس مثالیں, لیکن ہم ضرور ہیں ایسی. تو کیا یہ راستہ اختیار کیا جا سکتا ہے؟ اب یہ جیسے بات ہو رہی ہے کہ آپ اس کو ذرا دیکھیے کہ اس کے آنے والے وقت میں کیا اثرات ہوں گے. بہت سارے معاملات اس سے جڑے ہیں. اس کو سیاست کے اندر ایک تو پہلے تو یہ کہ سمجھانا تو ظاہر ہے کہ وہ تو بہت بڑے سیاستدان ایک جماعت کے لیڈر ہیں, آپ کے جو رہنما ہیں, ان کو تو خیر نہیں سمجھایا جا سکتا, مگر سیاست یہ بتاتی ہے کہ اس میں مفاہمت, اس میں تھوڑی سی لچک کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے, وقت اور حالات دیکھ کر فیصلے کرنے پڑتے ہیں. جس کو آپ کچھ بھی کہہ لیں, اصول پسندی, اور ہمارے یہاں تو آپ لوگوں نے ماشاءاللہ خود ہی اتنے سارے نام دے دیے کہ آپ نے اپنے لیے واپسی کے دروازے خود ہی بند کیے ہیں. الحمدللہ یہ کسی اور کا کام نہیں ہے, یہ آپ نے خود اپنے لیے کیا ہے. تو کیا اب یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جیسا بھی انہوں نے ایک بات کی ہے, میں یہ چاہتا ہوں کہ اس آزادی کے بعد جو ہے یہ جو جشن ہو, معاملات واپس بہتری کی طرف آئیں, آپ بھی اس میں مفاہمت کا راستہ اختیار کریں. کیا کوئی ایسا بندہ ہے جو یہ بات پہنچا سکتا ہے آپ کے لیڈر تک کہ اس وقت کی سب سے زیادہ ضرورت یہ ہے کہ مفاہمت کا راستہ اور بردباری سے فیصلے کیے جائیں؟ آپ ذرا فرمائیے. کیا دیکھیں, جیسے ابھی مسرت نیازی صاحبہ نے فرمایا کہ ہمارے اوپر بڑا ظلم ہوا اور کوڑے بھی کھائے اور بہت ساری چیزیں ہوئیں, بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, لیڈرشپ ہی پوری ختم کر دی, بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. لیکن وہ دور کون سا تھا؟ وہ ڈکٹیٹر کا دور تھا, ضیاء صاحب کا دور تھا. جس زمانے کی یہ بات کر رہی ہیں نا, 77 کے بعد کی, جب بھٹو صاحب کو پھانسی دی گئی تھی, اس کے بعد اور اسی دوران میں یہ سب ہوا تھا. لیکن وہ دور کس کا تھا؟ ڈکٹیٹر کا تھا. کوئی جمہوری حکومت نہیں تھی, وہ ڈکٹیٹر کا دور تھا, صحیح نا. پھر اس کے بعد جب پھر واپس یہ حکومتوں میں آیا, پھر جب چلا تو مفاہمت, اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہی میاں صاحب. ایک بات کہوں, اجازت دیجیے گا کہنے کی, مجھے وہ جمہوری حکومتوں کا بہت سارے لوگ ہیں آج پارلیمان میں بیٹھے مٹھائیاں تقسیم کر رہے تھے. ایک تو آج کل آپ کے اپنے ساتھ ہوتے ہیں, یہ جمہوری لوگوں کا جو نام نہاد جمہوری لوگ ہیں, نام نہاد ہی کہہ لیں کہ کسی پاکستان نے یہ نہیں کہا کہ یہ غلط ہو رہا ہے اور اس کے خلاف تالیاں بجا رہے تھے.
آپ نام نہادی لے لیں، کیونکہ پاکستان میں ظاہر سی بات ہے، اور خاص کر اکہتر کے وقت نہیں، اس وقت تو پی ٹی آئی تھی نہیں نا، جس وقت پی ٹی آئی کی نہیں ہے، پی ٹی آئی کے اندر بہت سارے لوگ ہیں، ایک تھے مٹھائیاں بانٹ رہے تھے، میں نام پروگرام کے بعد نام بتاؤں گا. وہ دیکھیں اگر آپ ضیاء صاحب کے دور کی بات کر رہے ہیں تو اس وقت لازمی سے دیکھیں، اب ایک مثال ہے، ایم کیو ایم جب بنی تھی کراچی میں اور حیدرآباد وغیرہ میں، تو اس میں جو لوگ شامل ہوئے تھے وہ بھی کسی نہ کسی پارٹی، کوئی جماعت اسلامی کا تھا، کوئی نورانی گروپ کا تھا، کوئی پیپلز پارٹی کا تھا. صحیح ہے نا؟ تو یہ تو عمل چلتا رہتا ہے ابھی بھی. اچھا اس کو بھی چھوڑ دیں، ابھی آپ دیکھ لیں کہ مسلم لیگ نون کے اور پیپلز پارٹی کے اور یہ بہت سارے لوگ نے مل کے ایک نئی پارٹی کی بنیاد رکھی ہے. ظاہر سے نظریاتی اختلافات ہوتے ہیں اور اس میں پھر لوگ جو ہے مثال اگر کسی پارٹی سے ان کا اختلاف ہے اور دوسری پارٹی جو کو سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح کام کر رہی ہے تو وہ اس میں شامل ہو جاتے ہیں. اس سے میں کوئی وہ نہیں ہے، لیکن دو رائے نہیں ہے. اچھا پھر نہیں دیکھیں، وہ ہمارا سوشل میڈیا ونگ جو بھی کہہ رہا ہو آپ تو لیکن فیصلہ اچھا پھر دوسری بات یہ ہے کہ پیپلز یہ جو پی ٹی آئی کو جو گورنمنٹ ملی تھی وہ ملی تھی 2018 میں. صحیح ہے، ایک پاور سمجھ لیں جب دی گئی تھی. صحیح ہے 2018 جو وہ سے 2013 میں بھی اس کے ساتھ دھاندلی ہوئی تھی. آر ڈی ایس جب بیٹھ گیا تھا، مجھے یاد ہے، کوئی زیادہ پرانی بات تھوڑی ہے. اچھا وہ سب ریکارڈ کی بات ہے. پھر 2024 میں جو ہوا وہ بھی آپ کو پتہ ہے، وہ بھی دیکھا ہے میں نے. میں تو کہوں گا اس کا برملا یہ ہے کہ اگر آپ کی بات صحیح مان لی جائے تو 2024 میں کے آنے تک، اور گورنمنٹ میں بھی رہے کچھ عرصے، وہ بھی دیکھا، پھر ریجیم چینج آیا، پھر 2024 کے الیکشن ہوئے، تو عوام نے پھر پی ٹی آئی کو اتنی بھاری اکثریت سے مینڈیٹ کیوں دیا؟ مثال ہے، اگر آپ کی بات مسرت نیازی صاحبہ کی بات صحیح مان لی جائے. اچھا پھر دوسری بات کہ مفاہمت کی بات، مفاہمت کی بات، مجھے آپ کی بات بڑی دلچسپ بات کرتے ہیں آپ، بڑی دلچسپ. مجھے کہنے دیجئے، اکثریت کا ہمیشہ فیصلہ درست نہیں ہوتا. تاریخ انسانی اٹھا کے دیکھ لیجئے، بہت سارے لوگوں نے ایسا فیصلہ کیا جس میں وہ فیصلہ وقت نے ثابت کیا کہ ان کے لیے تباہی اور بربادی کا مقدر بنا. تاریخ کا حوالہ دے رہا ہوں، مجھے معاف کریں، یہ انسانی تاریخ میں لکھا ہے، اس کا قطعی یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ حق پہ یا سچ پر ہے. آپ کی بات میں صحیح مان لیتا ہوں، لیکن اس کا احترام، آپ کی بات میں صحیح مان لیتا ہوں. ٹھیک ہے. تو کیا چند خاندان اور چند لوگوں کے فیصلے سے جو تباہی آتی ہے وہ آپ برداشت کرتے رہے؟ نہیں، اکثریت کا فیصلہ نہیں کرنا. کیونکہ پاکستان کی پوری تاریخ رہی ہے کہ چند خاندان اور چند افراد کے فیصلے بند کمروں میں، جو ہم اکثر کہتے ہیں کہ بند کمروں کے فیصلے جو عوام پہ مسلط کر دیے جاتے ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں الیکشن میں بھی دیکھتے ہیں اور ویسے بھی آپ دیکھتے رہتے ہیں. تو اب آپ مثال ہے جاپان ہے. اچھا کسی بھی جمہوری کنسٹرکشن کمپنی کے ایک بہت بڑے جائنٹ تھے جو ہر وقت دائیں بازو کے ساتھ جو ہے نا ادھر اس والی کرسی کے ساتھ وہ بیٹھے ہوتے تھے، جن کو ٹھیکے، نام لے لوں، ٹھیکے دیے جاتے تھے، سارا ان کے ساتھ وہ ہوتا تھا. یہ وہی خاندان تو ہیں. دیکھیں جی، مسئلہ یہ ہے کہ جب تک آپ کے یہاں جمہوری جو رائے ہے، اب جیسے آپ نے ابھی کہا، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے آپ کی بات صحیح ہو، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ، تو آپ عوامی رائے پہ اگر فیصلے چھوڑیں گے، ایک مثال ہے، یہ بات بالکل درست ہے. تو آج جو میں اکثر پروگراموں میں کہتا رہتا ہوں، آپ کے بھی اور دوسرے جو چینل ہے، کہ آپ عوامی رائے پہ چھوڑ دیں. اگر میں کوئی غلط کر رہا ہوں نا تو عوام اس کا فیصلہ کر لیں، عوام فیصلہ، کیونکہ سارا جو ملبہ ہوتا ہے یا جو برداشت ہوتی ہے. اب آپ ایک مثال ہے، آپ نے آئی ایم ایف سے قرضے لے کا ایک بڑا بوجھ، اب یہ کون برداشت کرے گا؟ عوامی برداشت کرے گی نا. تو اگر کوئی غلط فیصلے کر رہا ہے، یہ میں جرنل بات کر رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پیپلز پارٹی نے کتنا قرضہ لیا، نون لیگ نے کتنا قرضہ لیا، پی ٹی آئی. تو عوام، اب ایک مثال ہے، اگر آپ کی وجہ سے مجھے کوئی نقصان ہوا ہے تو لازمی سی بات ہے پھر نیکسٹ ٹائم میں آپ کو ووٹ نہیں دوں گا، میں ان کو ووٹ دوں گا. لیکن جب تک کچھ لوگ اپنے ذاتی نفع نقصان کے لیے فیصلے کرتے رہیں گے، آپ کی تاریخ اسی طرح، جس طرح یہ 77 سال نہیں سب ہیں، ادارے بھی ہیں اس میں ادارے بھی شامل ہیں اور سیاستدان بھی شامل ہیں، بیوروکریٹس بھی شامل ہیں، اسٹیبلشمنٹ بھی شامل ہیں، سارے لوگ شامل ہیں. اس کا فیصلہ کرنا تھا، ڈیم بنانے نکل پڑے. تو نہیں، تو ڈیم تو آپ کی ضرورت تھی. آپ مجھ سے بتائیں، آج اگر کالا باغ ڈیم پروگرام ہوسٹ کرنا ہے نا، آپ مجھ سے کہیں یاسر صاحب سڑکیں بنانا شروع کر دیں تو میں کیسے بناؤں گا؟ یہ سب اسی وجہ سے آ رہا ہے کہ آپ، اب ایک مثال ہے، عوامی رائے کا جب ریئیکشن آتا ہے، ایک مثال ہے، تو آپ اس کو طاقت کے زور پہ دبا دیتے ہیں. اگر اس کو مان لیں کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، کیونکہ جب سارا بوجھ میں نہیں برداشت کرنا، ایک مڈل کلاس آدمی نے، یہ جو ایک عوام ہے، تو پھر فیصلے بھی وہ کر لیں تو زیادہ بہتر ہے. اگر صحیح ہوگا تو ان کو فائدہ ہوگا، صحیح نہیں ہوگا تو نقصان ان کا ہوگا. لیکن آپ نے دیکھا کہ وہ لوگ جو فیصلے کرتے ہیں وہ تو ترقی کر رہے ہیں،
ان کی باہر جائیدادیں بھی ہیں, ان کے باہر بزنس بھی ہیں, لیکن میرے اور آپ جیسے اور مسرت نیازی صاحبہ جیسے جو لوگ ہیں وہ یہاں پس رہے ہیں. تو یہ سسٹم میں اچھا پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہمارا شروع سے موقف تھا کہ مجرموں کو سزا. آپ دیکھیں اب ہماری جو انصاف کے ادارے ہیں وہ دنیا میں کس نمبر پہ ہیں اور کیوں ہیں, اس کی وجوہات بھی آپ جانتے ہیں. یہی صورتحال تھی جب آپ نہیں تو اور یہ جو مجرموں کی آپ بات کر رہے ہیں نا, یہ صرف اپوزیشن تھی, مجھے معاف کیجیے گا کہنا پڑتا ہے مجھے, صرف وہ جو اس وقت مجرم تھے نا وہ صرف وہ سامنے والی جو جب ادارے, ایک مثال ہے الیکشن کمیشن, ایک مثال ہے الیکشن کمیشن ہے آپ کا, اس کا کام ہے الیکشن کروانا اور رزلٹ دینا. اگر وہ اپنا کام صحیح کرے تو چینج آئے گا. اسی طرح جو دوسرے ادارے ہیں وہ بھی اپنا, وہ یہ نہیں کہے کہ یاسر بھائی کیوں میرے آدمی ہے غلط ہیں صحیح ہے لیکن میں نے ان کی فیور کرنا ہے تو یہ چیز غلط ہے. کیا کہوں, آپ نے خود ہی چیئرمین لگایا تھا, مجھے یاد ہے وہ ہیلی کاپٹر سے آپ سر دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ سوال کیا گیا, ساری چیزیں دیکھیں مسئلہ ایماندار شخص ہے نہیں کو رائرز پہ, اور اس جیسا شفاف آدمی ہو نہ جانے کیا کیا کچھ. چلیں اس وقت انہوں نے, اچھا ایک مثال ہے, ہم نے غلط لگایا تھا, ایک مثال ہے. نہیں مثال کا ہم نے غلط لگایا تھا نا, یہ تو آپ ان سے پوچھیں. جب ان کی حکومتیں آئی تھیں تو یہ چینج کرتے تھے, ان کے پاس اختیار تھا نا, ان کے پاس اختیار تھا, نہیں تو اختیار تھا. اب مسئلہ یہ ہے کہ اب ان کے فیور کے جب فیصلے آنے لگے تو یہ اسی کی واہ واہ کرنے لگے, پہلے اسی کی مخالفت کرتے تھے. نہیں انہوں نے مخالفت, انہوں نے سوال کیا تھا آپ نے. دیکھیں سسٹم جب ہی صحیح ہوگا جب عوامی رائے کا احترام کیا جائے گا, اس سے آگے کوئی بات نہیں. اس سے آگے اب آپ عوامی رائے کا احترام کریں. اب میں ان سے پوچھوں گا, پاکستان جو نام ہے نا, اگر یہ چیز رائج ہو جائے سوال کا جواب ساری چیزیں ختم ہو جائیں. میں اب ان سے ذرا میرے جواب پہ آپ کا کوئی سوال فٹ نہیں بیٹھتا. میرا جواب مسرت نیازی صاحب کے ہر جواب مسرت نیازی آپ کو 2 منٹ میں جواب دے دیا, آپ آدھا گھنٹہ کھینچو گے. میں تو ان سے دوبارہ وہی سوال کروں گا, ابھی پھر وہی سوال کروں گا میں ان سے, ٹھیک ہے نا. وہ تو انہوں نے آپ کی بات کا جواب دے دیا نا. ہاں جی اب بتائیے, مرکزی خیال ہوتا ہے خلاصہ نہیں ہو تو 2 منٹ میں. اب یہ بتائیے جو انہوں نے کہا ہے کہ صورتحال آپ کے سامنے, انہوں نے بہت ساری چیزوں کا تذکرہ کیا جو کہ صحیح ہے, وقت نے ثابت کیا کہ چلیں اگر فیصلہ ان کے حق میں نہیں تھا لیکن وہ کسی کے بھی حق میں نہیں تھا. اور دوسری بات یہ کہ یہ بات بار بار دہرائی جائے گی, عوامی رائے کا احترام کرنا پڑے گا. یہ آپ سے زیادہ کوئی نہیں سمجھتا ہوگا کیونکہ آپ نے اس کا شکار رہے ہیں. اب ذرا فرمائیے گا کہ اب بھی تو وقت ہے اپنی غلطی کو سدھارنے کا. اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اس کو سدھار لیا جائے اور ان کو موقع دیا جائے تو اس کی راہ میں کیوں اتنے زیادہ جو ہے وہ مسائل کھڑے کر رہے ہیں یا روڑے اٹکانے کی کوشش کی جا رہی ہے. قانون سازی کے ذریعے یقیناً جائز طریقہ ہے, اس قانون سازی کا بالکل پارلیمنٹ کو اختیار ہے, عوامی رائے وہاں پر جو ہے وہ دیکھی جاتی ہے. مگر اب جب یہ موقع آیا ہے کہ اگر کسی کے پاس اکثریت جاری ہے, یہ تو تاریخ اپنے آپ کو دوبارہ سے دہرا رہی ہے, اور وہ جو غلطی جو ہم سے ہوئی ماضی میں اور جس کے نتیجے میں 2 لخت ہو گئے, وہ چلیں اس کے بہت سارے محرکات تھے لیکن اس میں ایک یہ بھی ایک بڑی وجہ تھی. تو اگر وہ غلطی سدھارنے کا موقع مل رہا ہے تو اس کو کیوں نہیں موقع دیا جا رہا؟ اس میں کیا قباحت ہے؟ یہ بھی عوامی رائے سے, اور پاکستان کی عوام نے انہیں ووٹ دیا ہے, کوئی چائنا اور دیگر ممالک نے تو ان کو نہیں ووٹ دیا, تو کیوں ان کو موقع دینے میں اتنی مشکلات پیش آ رہی ہیں؟ فرمائیے. اچھا اب میں آپ کے سوال کا ضرور جواب دوں گی, لیکن اتنے سارے جو میرے بھائی نے پوائنٹس ریز کیے ان میں سے ایک جواب دینا میں مناسب سمجھتی ہوں. وہ یہ کہ میرے بھائی نے کہا کہ جی جب پاکستان پیپلز پارٹی پہ برا وقت آیا تو وہ ڈکٹیٹر ضیاء کا جو ہے نا دور تھا. تو میں ایک بات بتاؤں آپ کو, جو کچھ 2018 کی گورنمنٹ نے کیا وہ کسی صورت میں ڈکٹیٹر ضیاء سے کم نہیں تھے. وہ تو سیاہ ترین دن تھا پاکستان پیپلز پارٹی نہیں بلکہ ہمارے ملک کے لیے, جب ضیاء جیسے شیطان نے اس ملک پہ حکمرانی کی. لیکن میں سمجھتی ہوں 2018 میں جو آپ کی گورنمنٹ تھی, چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو, چاہے وہ مسلم لیگ نون ہو یا دیگر جماعتوں کے پولیٹیشنز ہوں, ان سب کو جو رگڑا آپ نے دیا میں سمجھتی ہوں ڈکٹیٹر نے بھی نہیں دیا ہوگا. ایک طرف کہتے تھے کہ خواتین کا احترام بہت زیادہ ضروری ہے, ریاست مدینہ بناؤں گا. مجھے بتا دیں کہ ایک خاتون صبح عید ہے اور وہ ہاسپٹلائز ہے, ادی فریال تالپور صاحبہ, مجھے یاد ہے چاند رات کو انہیں گرفتار کرنا کون سی ریاست مدینہ تھی میرے بھائی؟ کیا ڈکٹیٹرشپ نہیں تھی؟ ایلیگیشنز پہ آپ انہیں گرفتار کرتے ہیں, میں وہی جملہ دہرا دیتا ہوں, ملزم اور مجرم والا. ایلیگیشنز پہ آپ انہیں گرفتار کرتے ہیں اور پھر انہیں ہاؤس اریسٹ بعد میں کر دیا جاتا ہے. اسی طرح سے کیا یہ ڈکٹیٹرشپ نہیں تھی کہ آغا سراج دورانی کے ہاں آپ جلوہ گر ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اتنے بڑے لشکر کے ساتھ؟
کیا وہاں خواتین یا ان کی فیملی موجود نہیں تھی؟ کیا یہ ریاست مدینہ آپ بنانے چلے تھے؟ کیا مجھے یہ بتا دیں کہ میرے کو چیئرمین بیمار نہیں تھے، اس کے باوجود آپ نے اداروں میں آپ نے انہیں اتنے چکر لگوائے، اور پھر اگر وہ اس سے ریلیف مانگتے تھے کہ میں بیمار ہوں، میں اس پیشی پہ نہیں حاضر ہو سکتا، تو ان کے جو ایک ٹولہ تھا نا، وہ آ کر شروع ہو جاتا تھا پریس کانفرنسز کرنا کہ نہیں جی بیمار نہیں ہے، یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ فلاں کرتے ہیں، یہ ویل چیئر پہ آ جاتے ہیں. خدارا کیا ایسی تھی ریاست مدینہ؟ کیا ایسی ڈکٹیٹرشپ نہیں تھی کیا؟ اسی طرح سے اگر میں دیکھیں، میں کوئی ان کی جواب دہ نہیں ہوں مسلم لیگ کی، لیکن ہمارے لیے بڑی قابل احترام تھی کلثوم نواز شریف صاحبہ. بیمار ہیں اور ان کے اوپر کس قسم کے القاب نوازے جاتے تھے اور کیا لفظ کہے جاتے تھے. ایک شخص کی بیوی بیمار ہے اور اگر وہ لندن میں گیا تو کہتے تھے بھاگ گیا ہے. اسی طرح وہ بیٹی اگر تیمارداری کے لیے گئی ہے تو سب کے ساتھ آپ نے کیا. آپ نے تو کہا تھا کہ تمام اے سی اتار دیے جائے. اے سی تو اے سی آپ نے بستر تک نہیں دینا گوارا کرتے تھے، اور آج آپ پر بات آئی ہے تو کہتے تھے کہ جی اگر نواز شریف صاحب ہیں تو ان کا کھانا جناب رائیونٹ سے آتا ہے، ٹھیک ہے، پائے آتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ آتا ہے. اور آج خود فرما رہے ہیں کہ جی میں تو جو ہے نا دیسی مرغے اور دیسی گھی کا کھانا کھاؤں گا. تو آپ بھی جیل میں آئے تو آپ اس قسم کی باتیں کہہ رہے ہیں. تو بات دراصل یہ کہ جب تک آپ بیلنس نہیں کریں گے نا، جب تک کچھ نہیں ہوگا. مجھے صرف ایک ایگزامپل دے دیجئے. یاسر آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ آپ بہت اچھا تجزیہ کر لیتے ہیں، بہت اچھے سے کوسچنز کر لیتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، تاریخ کا بھی پتہ ہے، اور میرے بھائی موجود ہیں. کوئی ایک دن یا کوئی ایک لفظ یا کوئی ایک ورگ دکھا دیجئے کہ جب جب پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ رہی ہو انہوں نے اپنے سیاسی حریفوں کے ساتھ کسی بھی قسم کی زیادتی کی ہو. ٹھیک ہے، آپ اگر زیادتی آج فرض کریں 2018 میں آپ نے کی ہے تو آج آپ بھگت رہے ہو، اگر بقول آپ کے، میں نہیں کہہ رہی ہوں یہ لفظ. اور اگر مسلم لیگ نون کر رہی ہے تو وہ کل اگر آپ کی گورنمنٹ آ جاتی ہے، اللہ نہ کرے کہ آئے، کیونکہ نہیں مطلب میں نے کہا اللہ نہ کرے آئے، دیکھیں ہاں دیکھیں اگر جو ہے نا وہ آ جاتی ہے تو پھر اگر اس طرح کی رہے گی، اس طرح کا چکر رہے گا تو پھر میں بتاؤں اس قسم کا آپ رکھیں گے طریقہ کار، تو میں نہیں سمجھتی ہوں کہ آپ اس کے اندر استحکام آئے گا یا ہم بیٹھ سکتے ہیں یا ہم چل سکتے ہیں. ملنا چاہیے یا نہیں ملنا چاہیے کسے؟ میں سمجھتی ہوں کہ 9 مئی کا جو کیس ہے یا ان پہ جو اتنے بھی کیسز ہیں ان کی بالکل فیئر طریقے سے پوری قوم نے اول تو دیکھا ہے 9 مئی کو. دیکھیں وہ پروٹیسٹ پاکستان پیپلز پارٹی نہیں کر رہی تھی یا کوئی دیگر جماعت نہیں کر رہی تھی، انہی کے لوگ کر رہے تھے. اور خان صاحب کے اپنی سٹیٹمنٹ ہے، انہوں نے کہا کہ جی میں جیل میں تھا تو اس کا یہ ریاکشن ہے، یہ ان کا اپنے الفاظ ہیں، میرے الفاظ نہیں ہیں. جب وہ ریاکشن اس قسم کا، ایسی پارٹی اس قسم کا ریاکشن دے سکی ہے جو ہمارے دشمنوں نے بھی نہ دیا ہو، جہاں ہم نے کبھی تصور میں بھی نہ کیا ہو، تو میں سمجھتی ہوں غلط ہے. میں سمجھتی ہوں کل پاکستان دیکھیں 77 سال کا ہونے جا رہا ہے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ 77 سال ہو جائیں گے. اس موقع پر خان صاحب آئیں اور کہہ دیں کہ جی معاملات تو چلتے رہیں گے، یہ انصاف تو مجھے معزز عدلیہ دے گی، یا میرے کیسز تو چلتے رہیں گے. اگر پورے پاکستان کی عوام کی، میرے اداروں کی دل آزاری ہوئی ہے تو میں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں. میں سمجھتی ہوں اگر اس قسم کا اقدام اٹھا لیتے ہیں تو معافی مانگنے والا شخص جھک نہیں جاتا ہے بلکہ اس کی عزت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. آئے اور جا کے معافی مانگے، کوئی مذائقہ نہیں ہے. میں سمجھتی ہوں. لیکن سوال میرا وہ رہے گی، اب وقت میرے پاس ختم ہو گیا. جو میں نے پوچھا ان کو موقع ملنا چاہیے نہیں ملنا چاہیے، چلیں موقع اگر قسمت سے مل جاتا ہے جو کہ ایک وقت سب کا آتا ہے، تو ہم اس وقت جیسے میں نے کہا بالکل سنجیدگی سے یہ بات کی جائے کہ آپ مفاہمت کی طرف آنا ہوگا. یہ تو وقت کی ضرورت ہے، شاید سمجھ میں آ رہی ہوگی یہ بات کہ اس کا یہ جو ٹکراؤ ہے اور یہ جو ایک اسٹائل ہے کہ میں نہیں چھوڑوں گا اور اس کو نہیں چھوڑوں گا اور اس کو نہیں چھوڑوں گا، یہ تو سمجھ میں آ گیا ہوگا نا کہ یہ کیا ہوتا ہے. اور جو یقیناً ان کے اوپر بھی کیسز ہیں، ماضی میں جو کچھ ہوا وہ سب کے سامنے. شروع کہاں سے کیا جائے گا سوال یہ پیدا تو. اور پھر ایک اور سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ یہ کہ یہ کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے کہ جب لیڈر یا گھر کا سربراہ جب گھر سے باہر ہوتا ہے تو گھر کے اندرونی معاملات خراب ہوتے ہیں. پھر ہر شخص کوشش کرتا ہے کہ وہ فیصلہ ساز ہو، فیصلہ کرنے میں با اختیار ہو. یہاں پر ہر شخص یہی کر رہا ہے. اب یہ وکلا کے بیچ میں پھنس گئے ہیں. لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ پہلے تو شاید اتنی زیادہ وہ نہیں ہوا کرتی تھی، میڈیا نہیں تھا، لوگ اپنے رائے کا اظہار نہیں کر پاتے تھے. اب تو ہر شخص اس کی نشاندہی کر رہا ہے کہ پہلے اپنے اندر ایک
معاملات کو بہتر کریں. پھر یہ کہ ایک شخص کو جو سامنے آئے اسٹیٹمنٹ دیں, یا ہر شخص پارٹی کا چیئرمین ہے, میں تو نام بھول جاتا ہوں کہ ہے کون اس وقت چیئرمین, وہ ایک گوہر صاحب ہیں, ایک وہ اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں, پھر اس کی ایک تردید میں اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں, وہ کون صاحب ہیں, ان کی کیا حیثیت ہے, یہ سمجھنا پڑتا ہے. پھر ایک آپ کے آرٹیکل وہ چل رہے ہیں سلطان رائی ٹائپ کے, وہ تو خیر میرے خیال میں آپ نے نکال دیا ان کو نا, ہاں یہی نام ہے ان کا, تو ان کو نکال دیا بھی ہیں وہ پارٹی کے اندر. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر شخص یہ کر رہا ہے, پہلے اس میں کیسے نظم لے کر آئیں گے, اس کو کیسے ٹھیک کریں گے, کوئی ہے جو بیٹھ کر یہ فیصلے کرے, کیونکہ وہ تو صرف ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ احتجاج کرو باہر نکالو, احتجاج کرو باہر نکالو. جی دیکھیں جیسے اب یہ مسرت نیازی صاحبہ نے فرمایا کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا, دیکھیں 2018 میں جب ہماری گورنمنٹ آئی تھی تو ہم نے کوئی مقدمات نہیں بنائے تھے, پہلے سے بنے ہوئے تھے, صرف ہم نے اداروں کو فری ہینڈ دیا تھا کہ ان کا فیصلہ ہو جائے چاہیے, جو سال سے آپ نے دیکھا نیب میں چل رہے تھے لیکن کوئی فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا. مجھے یاد ہے کہ خان صاحب نے وہ جاوید اقبال صاحب کو بلایا تھا اور فری ہینڈ دیا تھا, وہ لوگ دیکھیں اصل میں دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہمارا 2018 کا جو 3.5 سال کا 3.25 سال کا تھا دور اگر اتنا خراب ہوتا اور اتنا, اور یہ اب ماشاءاللہ پی ڈی ایم کی حکومت کو بھی 3.5 سال 4 سال ہو رہے ہیں تقریباً, نگراں گورنمنٹ بھی انہی کی تھی اور سب کچھ ان کا تھا. تو اگر کیلکولیشن بڑی خراب ہے, مسئلہ یہ ہے کہ آپ ریجیم چینج سے لگا لیں, پھر اس کے بعد نگراں گورنمنٹ بھی آپ ہی کی تھی, ریجیم چینج وہ جو امریکہ نے ہٹائی تھی والی ریجیم چینج, یار آج تو نہیں یار آج تو مزہ آئے گا, آج کہنا امریکہ نے سازش کی تھی سائفر والا معاملہ. دیکھیں مسئلہ پتہ ہے کیا, اگر ہمارا دور اتنا خراب ہوتا یا ہمارے اوپر جس طرح کی یہ مختلف پارٹیاں ایلیگیشن لگاتی تو عوام 2024 میں ہمیں اتنے ووٹ نہیں دیتی. اس کے بعد جو کچھ ہوا آپ نے دیکھا کہ ہمارے شکر ہے کہ 98% لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہو کیا رہا ہے جو سوشل میڈیا پہ بتا دیا. مسئلہ یہ ہے, اچھا آپ کا یہ بڑا مسئلہ ہے کہ عوام کو نہیں پتا, تو آپ اس کا مطلب آپ نے ابھی دور کی بات کی ہے نا, اگر میں انالیسس کر دوں پھر آپ بولیں گے یہ ان کی طرح داری کر رہا ہے. میں آپ کو معاشی اشاریہ بتاؤں گا, پاکستان کی جی ڈی پی پہلی دفعہ نیگیٹو ہوئی ہے, کووڈ سے پہلے, کووڈ کے بعد نہیں. ایک مثال ہے, کووڈ کو آپ وہ نہ بنائیں, ماشاءاللہ بڑے پڑھے لکھے ذہین آدمی ہے, لیکن آپ جیسے ہزاروں لاکھوں افراد نے بھی ہمیں ووٹ دیا. میں تو کہہ رہا ہوں اس بات تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا دور میں کچھ نہ کچھ تو دیکھیں, سب سے بڑا مسئلہ جو تھا آپ نے دیکھا تھا کہ ہماری جو کابینہ تھی وہ میرے خیال سے 48 یا 49 افراد پہ تھی, لیکن جب ریجیم چینج آیا تو 93 منسٹر تھے. 48 لوگ نہیں تھے, نکال لینا اعداد و شمار نکال لیں, وہ تو ریکارڈ کا حصہ ہے وہ کوئی. اور جب دوسری گورنمنٹ آئی اور جس نے بڑے بڑے دعوے کیے تھے, جو تجربے کار بھی تھے, ان کے دور میں اس دوران نہ تو اس وقت کووڈ تھا, نہ ایف اے ٹی ایف کے مسئلے تھے, وہ بھی ختم ہو گئے تھے. اس کے بعد ہول سول جو پاور تھا, تو آپ دیکھ لیں, تو اس وجہ سے 8 فروری 2018 کا جو رزلٹ آیا وہ آپ کی اور ہماری کارکردگی کو دیکھتے ہوئے لوگوں نے ووٹ دیے. اچھا لوگ اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ ووٹ سے بالکل مطلب ہے کہ وہ کیونکہ مایوس ہو چکے تھے, لیکن 2018 کے بعد لوگوں نے الیکشن جو ہوا, اس کے بعد جو الیکشن ہوا اس میں لوگوں نے بھرپور تعداد میں شرکت کی, بیرون ملک سے بھی اندرون ملک سے بھی ووٹ ڈالا. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ 18 کے بعد تو آپ بلدیاتی نشستوں پہ ہارے, آپ اور بہت ساری ٹاؤن کی سطح پر الیکشن ہوئے, کینٹونمنٹ کے اندر ایک سیٹ بلدیات میں ہار گئے, کے پی کے میں ہار گئے آپ لوگ. اچھا اس کے جس میں کے پی کے میں ان کا دعویٰ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن بہت ایماندار ہے, نہیں پنجاب میں 20-22 نشستوں پہ ہوا تھا, اس پہ آپ نے دیکھا تھا کہ 18 نشستیں 17 نشستیں ہماری تھیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ تو ہمارے دور میں ایسا ہوا تھا کہ لوگ ہمارے, اور ان کے دور میں ایسا ہوا تھا کہ ان سے منحرف ہو کے, اور پھر دوسری بات سندھ کی سیاست بھی لوگ جانتے ہیں, پنجاب کی بھی جانتے ہیں, خیبر پختونخوا کی جانتے ہیں, انٹیریئر سندھ میں جس طرح وہاں پہ ایک عام آدمی کی زندگی ہے. اب تو کراچی میں بھی حالات دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح کراچی کے حال ہوا ہے. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ آپ اگر اتنا بہترین نظام لے کے آتے ہیں اپنے دور میں تو پھر ملتے ہی نہیں. لیکن ان کا نظام آج بھی دیکھ لیں, 40 سال کے بعد بھی دیکھ لیں کہ وہی پوزیشن ہے جو 40 سال پہلے تھی, بلکہ اس سے بدتر ہو گئی. دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ میرے بھائی کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کی ساری سلسلے گیری ہیں, تو میرے بھائی الیکشن کمیشن پورے پاکستان میں غلط تھا, صرف کے پی کے میں صحیح تھا. اور بلدیاتی الیکشن جو ہے کے پی کے میں ہار جاتے ہیں, جب ان کے اوپر پریشر پڑتا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں ہم 20 میں سے 18 جیت گئے. خدا را جو ہے نا اپنی سمت صحیح کریں اور اپنے
عوام کو بہتر کریں. بہت شکریہ. ہونی چاہیے. اور جو ہے نا یہ 14 اگست کے حوالے سے معافی مانگ لیں. معافی مانگ لیں. معافی آپ نے سندھ کے عوام کے ساتھ جو کیا اس کی معافی آپ مانگیں. معافی مانگ لیں. خدا معافی مانگ لیں. اپنے کاروبار اپنے باہر, بس بہت ہو گئی. یہ تو ساری لیسٹ میں آ چکا ہے. یہ بہت تو ہو گئی. ساری لیسٹ میں آ چکا ہے. یہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. بریک لے لیجیے. ایک بریک کے بعد جو ہے وہ واپس آئیں گے, دوسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے. چلیں.